सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, 300 यरगमाली रिहा करा लिए गए। बीएलए के इस हमले के पीछे क्या हिकमत अमली कार फरमा थी, एसएसजी का क्या किरदार रहा, एयरफोर्स ने क्या किरदार अदा किया, ये क्लियरेंस किस तरीके से हुई, ये हमला कैसे हुआ, इसको काउंटर कैसे किया गया, इसके मुज़मिरात क्या थे। डीजी आईएसपीआर कहते हैं कि दिस चेंजेस द रूल्स ऑफ द गेम, और मैं कहता हूं कि दिस बेटर चेंज द रूल्स ऑफ द गेम। इट्स अबाउट टाइम दैट वी चेंज देम। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जाफर एक्सप्रेस जो 11 मार्च 2025 को बीएलए के शिद्दत पसंदों ने जिसको कि अगवा किया था और 400 से ज़ायद मुसाफिर जिसमें सवार थे और उन सब को उन्होंने यरगमाल बना लिया था, उसमें से कल एक कामयाब ऑपरेशन किया गया पाक फ़ौज की जानिब से, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, जिसमें कि एयर फोर्स भी शामिल थी, जिसमें कि एफसी भी शामिल थी, जिसमें फ़ौज भी शामिल थी, और 300 से ज़ायद मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया है। 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है, जबकि 21 ऐसे मुसाफिर थे जो दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बने हैं। डीजी आईएसपीआर के मुताबिक 11 मार्च को 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बोलान पास के इलाके ओसीपुर पर रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाया और उस जानिब आने वाली जाफर एक्सप्रेस को रोका। बताया कि ये इलाका दुश्वार गुजार है और आबादी और रोड से दूर है, और दहशतगर्दों ने यरगमालों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। उनका कहना था कि रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन में 440 अफराद सवार थे। एक आपको रीकैप सा बता रहे हैं कि ये सब कुछ कल की तारीख़ में हो रहा था। अब ये जो ऑपरेशन है इसकी कुछ डिटेल्स डीजी आईएसपीआर ने बताई, और उन्होंने कहा कि फ़ौज यरगमालियों की बाजियाबी का जो ये ऑपरेशन है ये फौरी तौर पर ही शुरू कर दिया था, और इस ऑपरेशन में आर्मी और एयरफोर्स और फ्रंटियर कोर और उसके बाद फाइनली अगले रोज़ एसएसजी के कमांडोज़ ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने ये भी बताया कि मरहलावार यरगमालों को बाजियाब करवाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफ़गानिस्तान में अपने सहूलतकारों से और अपने मास्टरमाइंड से और अपने हैंडलर्स से सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए राब्ते में थे। अफ़गान सरज़मीन जैसा कि मैं कल भी आपको बता रहा था कि इस्तेमाल हो रही है, और इस सब के पीछे भारत और रॉ का हाथ है। खैर, वो तो कड़ियों से कड़ियाँ मिलेंगी, आगे जाकर उस पर भी बात करेंगे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ फ़ौज के तर्जुमान ने ये बताया कि शाम गुज़िश्ता रोज़ उससे एक रोज़ पहले तक शाम तक तकरीबन 100 के लगभग मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया था, और उसके बाद अगले रोज़ बड़ी तादाद में मुसाफिर जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे उनको भी बाजियाब करवाया गया। डीजी आईएसपीआर ने ये भी बताया कि बुध की शाम को फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया, यानी कि कल रात को, गुज़िश्ता रात को, जिसमें कि तमाम मग़वी बाजियाब हुए हैं। डीजी आईएसपीआर का कहना था कि फोर्सेस के निशानाबाजों ने, जो कि स्नाइपर्स कहलाते हैं, उन्होंने ख़ुदकुश बमबारों को मारा और फिर मरहलावार एक एक बोगी में क्लियरेंस की, और वहाँ मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि दहशतगर्दों की कुल तादाद 33 थी और उन सबको हलाक कर दिया गया। उनका दावा था कि बुध की शाम हतमी क्लियरेंस ऑपरेशन में किसी मासूम मुसाफिर की को जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम उनका ये कहना ज़रूर था कि बुध की शाम से पहले जो मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरियत का शिकार हुए उनकी तादाद 21 है। शरीफ ने यह भी बताया कि हमने बहुत एहतियात से ये ऑपरेशन किया, और ये एहतियात से ऑपरेशन क्यों किए जाते हैं, इसलिए क्योंकि इनमें
یرغمال بنائے گئے لوگوں کو ہیومن شیلڈز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ ہم نے یہ بہت احتیاط سے آپریشن کیا ہے تاکہ کسی بھی مسافر کو نقصان نہ پہنچے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایف سی کے کل 4 جوان ہلاک ہوئے، تاہم انہوں نے دیگر سیکیورٹی فورسز کے جانی نقصان کے حوالے سے کوئی تعداد نہیں بتائی۔ یرغمال مسافروں کو ٹولیوں میں بٹھایا گیا تھا، اور ایک نجی چینل پر بات کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک ویڈیو بھی دکھائی، اور اسکرین پر چلنے والی ویڈیو کی تفصیل سے لوگوں کو آگاہ بھی کیا اور بتایا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 3 رنگ کے بلاکس ہیں، اور یہ وہ جگہ ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو سیکیورٹی ذرائع سے خبر بھی دے رہے تھے کہ انہوں نے ٹولیوں کے اندر مسافروں کو بٹھا رکھا ہے، اور ان سب ہر ایک ٹولی کے درمیان میں انہوں نے اپنے خودکش بمبار بھی بٹھا رکھے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ بہت احتیاط کے ساتھ کام لیا جا رہا تھا، اور رفتار کچھ سست تھی کیونکہ آہستگی سے کام کیا جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ بدھ کو فائنل کلیئرنس آپریشن میں ایس ایس جی کے جوانوں نے یہ جو خودکش بمبار ہیں ان کو ہلاک کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایس ایس جی کمانڈوز کی کارروائی کے بعد یرغمال مسافر وہاں سے بھاگے، اور اسی طرح کلیئرنس آپریشن کی پارٹی نے پہلے ٹرین کی بوگیوں میں موجود جو خودکش بمبار ہیں ان کو مارا، اور پھر انہوں نے بوگی کو کلیئر کیا، اور اس آپریشن کے دوران کسی بھی مسافر کو نقصان نہیں پہنچا۔ یہ بھی کہا کہ اس آپریشن میں پاکستانی فضائیہ کی پوری مدد حاصل رہی، اور یہ آپریشن بہت پروفیشنل انداز میں سر انجام دیا گیا۔ ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے پر ایک مغوی اہلکار کا، پولیس اہلکار کا بیان بھی چل رہا ہے، اس کی گفتگو بھی چل رہی ہے، جو اس نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے وہ وہاں سے بھاگا اور کس طریقے سے ٹنل نمبر 8 کے اوپر پہنچ کر وہ بھی ایک دلچسپ گفتگو ہے، اور کس طریقے سے جب فوج آئی اور ان کو انگیج کیا گیا تو اس وقت ان کا دھیان ہٹنے پر کچھ لوگ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، جو کہ ایک روز پہلے کی کارروائی ہے۔ بہرحال وہ تو یہ ساری کی ساری اکاؤنٹس ہیں جو کہ ساتھ ساتھ لوگ اب مزید بتاتے رہیں گے جیسے آئیں گے، لیکن جو سب سے اہم بات تھی وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ گفتگو تھی کہ جو انہوں نے کل رات کو کی۔ تمام کے تمام دہشت گرد جہنم واصل ہوئے، مسافروں کو جو کہ یرغمال بنائے گئے تھے، جن کو کہ ایز ہیومن شیلڈز استعمال کیا جا رہا تھا، ان کو بازیاب کروایا گیا۔ کچھ ہلاکتیں ہوئیں، کچھ شہادتیں ہوئیں۔ اس سارے واقعے سے، اس سارے سانحے سے اگر ہم سبق نہ سیکھیں تو پھر سب سے بڑی زیادتی یہ ہوگی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بہت خوبصورت جملہ بولا کہ دس چینجز دا رولز آف دا گیم۔ اب کھیل کے قوانین بدل جائیں گے۔ اس واقعے میں جو شدت پسند تھے، جو دہشت گرد تھے، جو وہ اچیو کرنا چاہتے تھے، یہ اس طرح کے واقعات، پہلے تو میں چلیں یہ بات کر لیتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کیے کیوں جاتے ہیں۔ آف کورس اس طرح کے واقعات کے 2-3 عزائم ہوتے ہیں جب لوگ کرتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو، کوئی ایک بندہ ہے، کوئی پرسنالٹی ہے، یا کچھ لوگ ہیں، یا کوئی ایک گروہ ہے جس کو کہ آپ جانی یا مالی نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، آپ وہ پہنچاتے ہیں۔ کسی کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ دوسرا، آپ جس کاز کے لیے کام کر رہے ہیں یا آپ کی جو بھی آئیڈیالوجی ہے، آپ کوشش کرتے ہیں کہ جب میں یہ کام کروں گا تو اس کے بارے میں بات ہوگی، یہ خبر بنے گی، دنیا میں لوگ، میڈیا میں آئے گی، لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے، تو جس آئیڈیالوجی کو میں مانتا ہوں یا میں جس کے لیے کام کر رہا ہوں، جب میں یہ واقعہ کروں گا تو وہ مشہور ہو جائے گی۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو قبضے میں لے لیں اور ان کے بدلے اپنے کچھ لوگ چھڑوا لیں۔ یہ جو آپریشن تھا
اور آف کورس چوتھا یہ ہوتا ہے کہ آپ نقصان پہنچا رہے ہیں اور بدنام بھی کر رہے ہیں اور دوسرے کا مورال بھی ڈاؤن کر رہے ہیں. یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں یہ چاروں کے چاروں عناصر شامل تھے. ہندوستان کو تو موقع چاہیے تھا, وہ تو ان کے تو جو اینکرز تھے ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ لوڈی ڈالیں اور ڈانس کریں, بھنگڑے کریں. they were so happy. اس کے علاوہ چاہے مڈل ایسٹ ہو, چاہے یورپ ہو, چاہے امریکہ ہو, آپ کسی بھی میڈیا کو جا کر دیکھ لیں, آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ خبر ہر جگہ پر ہیڈ لائن بنی. انہوں نے اپنا یہ مقصد اچیو کیا, نقصان بھی کیا, آپ کے لوگوں کو مارا بھی. اس کے بعد وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم ایکسچینج کریں. ہمارے انہوں نے مطالبہ پیش کیا کہ لوگوں کو آپ چھوڑیں اور ہم ان لوگوں کو, اپنے لوگوں کو چھڑوا سکیں. یہ بھی وہ انہوں نے کیا. اور مورال کے اوپر ایک ایڈورس ایفیکٹ آتا ہے آپ کے لوگوں کے اوپر. جب اس طرح کا سانحہ ہوتا ہے تو یقینی طور پر مورال گرتا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ جو شارٹ کمنگز ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے. اس سارے کے سارے سیناریو کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو بہت کرٹیکلی انالائز کیا جائے. اگر ان کے پاس واکی ٹاکیز تھیں تو اسپیکٹرم کو انالائز کیوں نہیں کیا جا رہا تھا, مانیٹر کیوں نہیں کیا جا رہا تھا, سرویل کیوں نہیں کیا جا رہا تھا, ہمارے کیوں نہیں تھے ایسٹس جو افغانستان میں یا کہیں بھی اور موجود کیوں نہیں تھے, ہمیں اس کی خبر کیوں نہیں ملی, کیوں یہ چوک ہوئی, کس طریقے سے یہ واقعہ ہو گیا, ہمیں پہلے کیوں نہیں پتہ چلا, اور جب ہو بھی گیا تو ہم اس کے لیے اس طریقے سے جو ریاکشن تھا اٹ کوڈ ہیو بین ایون مور سوئفٹ. بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ہم جواب دینے کے قابل نہیں ہیں. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اس چیز کا منہ توڑ جواب دیں گے, اور میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہی خبر دوں گا کل کہ یہ سب کچھ بازیاب ہو گئے ہیں مسافر, اور آج میں آپ کو وہی خبر دے رہا ہوں. کہانی یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو چھڑوا لیا, کہانی یہ ہے کہ وہ یہ کرنے میں کامیاب ہی کیسے ہوئے. یہ جو جگ ہنسائی ہوتی ہے, یہ جو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں, یہ جو لوگ ہنستے ہیں, یہ لوگ تانے دیتے ہیں, یہ چیزیں بہت غلط ہیں. آئی تھنک ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. دس نیڈس ٹو بی, جو DGISPR نے کہا کہ دس ایکچولی ول ری ڈیفائن دا رولز آف دا گیم, اٹ بیٹر ری ڈیفائن دا رولز آف دا گیم. جن صاحب آئی بلیو سو, آئی ریئلی بلیو سو کہ یہ جو لیپسز ہیں دے شوڈ ناٹ ہیو ہیپنڈ. اور اب آپ کو کہاں تک برداشت کرنا ہے, کس کو کہاں تک لیوریج دینی ہے, دس آلسو نیڈس ٹو بی ڈیسائیڈیڈ بائی یو کہ کیا کرنا ہے, اینڈ آف کورس دا گورنمنٹ آف پاکستان. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنے کے ساتھ ساتھ یہ بات کروں گا کہ جہاں آپ رولز آف دا گیم وہاں پر ری ڈیفائن کر رہے ہیں, وہاں پر ہی آپ پلیز کائنڈلی جو نیگوسیشنز ہیں اس کا بھی راستہ کھولیے, آپ ڈپلومیسی کا بھی راستہ کھولیے, آپ بات چیت کا بھی راستہ کھولیے, آپ پولیٹیکل انگیجمنٹ بھی کیجیے, آپ لوگوں سے بات چیت بھی کیجیے. میں گورنمنٹ سے یہ درخواست کروں گا, جیسا میں نے کل بھی کہا تھا, آپ جرگہ بٹھائیے, آپ بڑوں کو بٹھائیے, آپ بات چیت کیجیے, جس طریقے سے بھی ہے. ایونچولی یہ آپ کے لوگ ہیں, آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی ہے. جو شر پسند ہیں, جو باہر سے انفلوئنسڈ ہیں, جن کی ڈوریں کوئی اور ہلا رہا ہے, جن کو پیسہ ملتا ہے, جن کا برین واش کیا جاتا ہے, میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا. لیکن جو آپ کے لوگ ہیں, آپ ان لوگوں سے تو بات کیجیے, کیونکہ خفگی تو ہے, ناراضی تو ہے. تو اس طرح کی جو بات چیت ہے اس کے اوپر کام ضرور ہونا چاہیے. اگر آپ چپ کر بیٹھ جائیں گے اور بات چیت نہیں کریں گے اور کچھ نہیں ہوگا تو پھر معاملہ کہیں نہیں جائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ 2 pronged اسٹریٹجی ہے. اس چیز کے بارے میں زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے بالکل. اور اس طرح کا ہمیں خبر پڑنی ہونی چاہیے تھی پہلے, اور اگر خبر ہو گئی تھی تو اس کے بروقت اسی طریقے سے جو سوئفٹ ریاکشن ہے وہ ہونا چاہیے تھا. خیر ریاکشن اس دفعہ بھی سوئفٹ تھا, ایسا نہیں کہ ریاکشن سوئفٹ نہیں تھا, لیکن ان دا فرسٹ پلیس یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ کی انٹیلیجنس گیدرنگ, آپ کی انٹیلیجنس نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا.
بہرحال وہ آئی ایم شیور دیٹ اس کی جو بھی رپورٹ بنے گی ہم اس کے اوپر دیکھیں گے کہ جہاں جہاں پر ہم بہتری کر سکتے ہیں ہم خود کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈیفائن کر لیں گے کہ اس کے اوپر اب زیرو ٹالرنس ہے، تاکہ آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے۔ مقصد اس تمام بات چیت کا یہ نہیں ہے کہ بتانا کہ یہ نہیں ہوا اور یہ نہیں ہوا، منفی تنقید کرنا نہیں ہے، مثبت تنقید کرنا ہے، تاکہ آئندہ اس کے بعد اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو سکے، اور اس کے جتنے لوگ بھی اس سے دور دور تک بھی جن کے تانے بانے ان کے ساتھ ملتے ہوں، ان کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ وہ باقی ساری لوگوں کو بھی کان ہو جائیں کہ اس طرح کا کام نہیں کرنا۔ ایک افسوسناک واقعہ اور ایک تکلیف دہ واقعہ، اور میری یہ دعا ہے کہ آئندہ کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو، ہم اس سے سبق سیکھیں، اسٹریٹجک سبق بھی سیکھیں، ٹیکٹیکل سبق بھی سیکھیں، پولیٹیکل سبق بھی سیکھیں، انٹیلیجنس ریلیٹڈ سبق بھی سیکھیں، ہر طرح کے اسباق سیکھیں، اپنے دشمن کو پہچانیں، اپنے دوستوں کو ان کو بھی گن سکیں، پہچان سکیں، اپنے دوستوں کو قریب لائیں اور دشمنوں کو جو ان کی جگہ ہے وہیں پر رکھیں۔ آپ کے دشمن کو آپ سے خوفزدہ ہونا چاہیے اور آپ کے دوست کو آپ پر 100% اعتماد ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم تھوڑی سی لینینسی دکھاتے ہیں تو یہ فیکٹرز کچھ دھندلے سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بہت سی چیزیں برداشت کی ہیں پچھلے کئی سالوں میں، میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ جو ہمارا جس طرح کے پہلے سٹانس ہوا کرتا تھا نو نانسنس کا، کہ وی انٹرٹین نو نانسنس، دیٹ نیڈس ٹو کم بیک۔ اس دعا کے ساتھ کہ وی آر ایبل ٹو لرن لیسنس اینڈ کم آؤٹ اسٹرانگر آفٹر دس، اینڈ اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ مسافر بازیاب ہو گئے، یہ ایک سچویشن ڈیفیوز ہو گئی، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔